अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। बुशरा बीबी मुफाहमत और मुज़ाकरात की भरपूर हामी हैं। साबिक खतून अव्वल मुक्तदरा और बानी के दरमियान महाजराई की मुखालिफ हैं सेनेटर मुशाल यूसुफजई। 9 मई के वाक़यात में वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में कामरान बंगिश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी भी साबित। फोरेंसिक रिपोर्ट 9 मई वाक़े का ठोस सबूत है। तारिक फजल चौधरी, वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन ने पीटीआई को 8 फरवरी की आड़ में कारकुनान को दोबारा परेशानी में ना डालने का मशवरा दे दिया। कराची में तहरीक इंसाफ के जलसे से पहले वेन्यू का तनाज़ा खड़ा हो गया। ज़ली इंतजामिया ने बागे जना में जलसे की इजाज़त दी। पीटीआई मज़ार कायद के सामने जलसा करने पर बाजिद। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की क़यादत पर लफ्जी गोलाबारी, ताखीर से कराची वापस पहुंचने पर वीडियो पैगाम दाग दिया। और ईरान में महंगाई के खिलाफ 2 हफ्तों से जारी मुजाहिरों में मरने वालों की तादाद 65 हो गई। सैकड़ों मुसल्लह शरपसंद गिरफ्तार, 600 इसराइली जासूसों की भी शनाख्त कर ली गई। आज की सबसे अहम खबर यह है कि रेड हमला केस में वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने पेशावर पुलिस की जानिब से भेजी जाने वाली वीडियोज़ का फोरेंसिक तज्जिया करने के बाद 23 दिसंबर को रिपोर्ट मुकम्मल की थी, जिसके मुताबिक 9 मई हमला केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कामरान बंगिश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम भी मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूएसबी में मौजूद 16 वीडियोज़ का तज्जिया किया गया। मुतअद्दिद वीडियोज़ में किसी किस्म की एडिटिंग के शाहिद नहीं मिले, अलबत्ता चंद वीडियोज़ में लोगो और टेक्स्ट की इजाफे की निशानदेही की गई है, जिसमें वज़ीर आला सोहेल अफरीदी और इरफान सलीम की 2 वीडियोज़ में क्लिप्स जोड़ने के शाहिद मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया तो दोनों मौजूद शख्स एक ही हैं। और इसके अलावा कामरान बंगिश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की प्रोफाइल तस्वीर की भी वीडियोस मौजूद होने की तस्दीक हो गई है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का इस रिपोर्ट के हवाले से कहना है कि 9 मई के हवाले से ये ठोस सबूत है। पेशावर पुलिस ये रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करेगी और कभी इम्कान है कि इन तमाम किरदारों को सजा दी जाएगी। जबकि वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने पीटीआई को मशवरा दिया है कि 8 फरवरी की आड़ में अपने कारकुनान को दोबारा परेशानी में ना डालें। दोबारा जलाओ घेराव हुआ तो कारकुनान ही भुगतेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की हिकमत अमली पर गामजन है और स्ट्रीट मूवमेंट के तहत आज कराची में जलसा कर रही है, लेकिन टकराव की पॉलिसी की वजह से पीटीआई सियासी जमातों से दूर होती जा रही है। सिंध के दौरे पर आए वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को सिंध की हुकूमत ने खुश आमदीद किया और अपनी क़यादत के कहने पर उन्हें आइन और कानून के दायरे में रहकर सियासी सरगर्मियां जारी रखने की भी इजाज़त दी। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आला अफरीदी ने पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ बात कर दी। हालांकि एक रोज पहले शफी जान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की बातें कर रहे थे, लेकिन गुज़श्ता रोज हैदराबाद से वापसी पर वज़ीर आला अफरीदी का काफिला नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे पर बाज़ वजूहात की वजह से फंस गया। तो इस पर वज़ीर आला अफरीदी ने कराची पहुंचकर एक वीडियो दाग दिया कि उन्हें जानबूझकर सुनसान रस्तों पर धकेल दिया गया। हम तकरीबन सुबह 7:15 बजे पहुंचे कराची। 7.5 घंटे हमने हैदराबाद से कराची आने तक गुजारे हैं और रास्ते में इन्होंने जो है जगह जगह रुकावटें रखी थी और हम मजबूरन ऐसे रास्तों से आना पड़ा जहाँ पर ना इंसान था ना दुकानें थी। हमें जानबूझकर जो है ऐसी सुनसान सड़कों पर धकेला गया था। मेरे और मेरी टीम की जिंदगी को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ था। ये लोग इक़्तिदार के भूखे हैं और इक़्तिदार के नशे में इतने पागल हो चुके हैं कि इनको जो है एक सूबे के वज़ीर आला, उनकी सूबाई काबीना, उनके पार्लियामेंटेरियन और उनके साथ जो लोग थे उनकी ज़िंदगी की बिल्कुल फिक्र ही नहीं थी। इस मामले पर वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हैदराबाद में पीटीआई को जो रूट दिया गया इस पर अमल नहीं किया गया और उन्होंने अपनी मर्जी के तहत रूट इख्तियार कर लिया। ये कहना दुरुस्त नहीं कि हैदराबाद से वापसी पर उनके काफिले को रोका गया। जबकि वज़ीर आला अफरीदी के वीडियो बयान पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अगर वो प्रोपेगेंडा चीज़ों को मफलूज और सियासत करने आए हैं तो हम हाजिर हैं। ये असल में बेनकाब हो रहे हैं तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सोहेल अफरीदी कहते हैं कि अवाम उनके साथ हैं तो बागे जना भरकर दिखाएं। सोहेल अफरीदी साहब अगर वो आए सियासत करने के लिए तो हम हाजिर हैं, लेकिन अगर वो आए हैं प्रोपेगेंडा करने के लिए, अगर वो आए हैं चीज़ों को मफलूज करने के लिए, ये चीज़ गलत है। सिंध हुकूमत उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करती है तो सिंध हुकूमत बहुत अच्छी है।
سندھ حکومت اپنی ایس ایس یو کے ذریعے ان کو فل پروف سیکیورٹی دیتی ہے. سندھ حکومت بہت اچھی ہے, لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں اور ان کو 200-250 لوگ نظر آتے ہیں, 300 لوگ نظر آتے ہیں, تو وہ اپنی ٹوپی ڈرامے پہ اب شروع ہو جاتے ہیں. سندھ حکومت کوآپریٹ نہیں کر رہی, سندھ حکومت یہ کر رہی ہے, سندھ حکومت وہ کر رہی ہے. یار صاف صاف بولو, بندے تمہارے پاس نہیں ہیں, سندھ حکومت بندے بھی پرووائڈ کرے. لوگ ان کے ساتھ نہیں چل رہے, تو اب وہ چیزیں ایکسپوز چکے ہو رہی ہیں, تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. وہی پیپلز پارٹی جو کل رات تک بہت اچھی تھی, آج اس پیپلز پارٹی کے خلاف بات کرنا شروع کر دی ہے. لیکن دونوں جماعتوں کے درمیان مسئلہ ہی وینیو کا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی مزار قائد کے سامنے سڑک پر جلسہ کرنا چاہتی ہے, جبکہ کراچی کی انتظامیہ نے انہیں باغ جناح میں اجتماع کرنے کی اجازت دی ہے, جبکہ روڈ شو کرنے پر حکومت سندھ نے سخت ایکشن لینے کا کہا ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کے مطابق جلسے کے دوران امن کی مکمل ذمہ داری منتظمین پر ہوگی, اور اشتعال انگیز تقاریر, مواد اور فرقہ وارانہ گفتگو کی اجازت نہیں ہوگی, اور اس کے علاوہ ملک اور ریاستی اداروں کے خلاف تقریر کی اجازت نہیں دی جائے گی, جبکہ پروگرام مقررہ وقت سے پہلے ختم کرنا لازم ہوگا. جہاں تک سندھ اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ کی ملاقات کی بات ہے, تو ناصر حسین شاہ نے وضاحت کی کہ یہ پیر کو ہوگی. کراچی کے برعکس لاہور میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت موجود ہے, لیکن پی ٹی آئی کو کوئی مرکزی رہنما یہاں نظر نہیں آیا. اسد کیسر جو اس تحریک کے سیکرٹری جنرل تھے وہ بھی غائب ہیں. ادھر وزیراعظم کے سیاسی مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ 8 فروری کی پہیہ جام ہڑتال بری طرح ناکام ہوگی, جس کے بعد ان کے پاس مذاکرات کے سوا کوئی رستہ نہیں بچے گا. خان صاحب فی الحال مذاکرات پہ ان کا جو ہے نا وہ یقین نہیں ہے. وہ مذاکرات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کی تمام تر امیدیں جو ہیں وہ 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال کے اوپر ہے. اس کی کامیابی یا ناکامی جو ہے وہ اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ وہ کریں گے. مجھے یقین ہے کہ یہ بری طرح ناکام ہوگی, اور اس کے بعد پھر انہیں مذاکرات کی طرف آنے کے علاوہ پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا. ادھر پی ٹی آئی کی سینیٹر مشال یوسف زئی نے کہا ہے کہ بشرا بی بی مقتدرہ اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان محاذ رائے کی مخالف ہیں, اور ایک بیانیہ جان بوجھ کر تشکیل دیا گیا ہے جس میں بشرا بی بی کو محاذ رائے کی وجہ بنا کر پیش کیا گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بشرا بی بی سمجھتی ہیں کہ تمام تنازعات حتیٰ کہ جنگیں بھی بالآخر مذاکرات کی میز پر طے ہوتی ہیں. مشال یوسف زئی کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور ان کے ارد گرد موجود بعض افراد کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور بانی کے درمیان تعلقات خراب رہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ بشرا بی بی سخت گیر موقف کی حامل نہیں, وہ مفاہمت اور مذاکرات کی بھرپور حامی ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, وزیراعظم صاحب کے کوارڈینیٹر ہیں. بہت شکریہ سر خان صاحب وقت دینے کے لیے. خان صاحب مفاہمت کی آپ پیشکش بھی کرتے ہیں, دوسرا سہیل افریدی صاحب کو فکس کرنے کے لیے آپ 9 مئی کی تیاریاں بھی گورنمنٹ کر رہی ہے, تو سر اس طرح پھر ٹیمپریچر کم کیسے ہوگا, مذاکرات کیسے ہوں گے, مفاہمت کیسے ہوگی, بات آگے کیسے بڑھے گی؟ خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فہد صاحب. فہد صاحب دیکھیں, جو ہم ان کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں ٹیمپریچر نارملائز کرنے کے لیے, وہ ہماری پولیٹیکل ذمہ داری ہے. لیکن اگر 9 مئی کے کیسز کے فیصلے آنے لگے ہیں یا ان کے فورینزک لیبز کی رپورٹس آنے لگی ہیں, تو وہ عدالتی کارروائی ہے. وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وہ لیب کو بھیجی تھی, فورینزک لیب پنجاب کو, اور وہاں سے اس کی رپورٹ آ گئی جس میں یہ سارے سورما جو ہیں ماشاءاللہ خیر سے یہ سارے وہ دکھائی دے رہے ہیں. اس میں سہیل افریدی صاحب ہیں, تیمور صاحب ہیں, کامران صاحب ہیں, وہ عرفان سلیم صاحب ہیں. یہ تو اس میں چیزیں پروف ہو گئی ہے, اور یہ تو اکثر کہتے ہوتے تھے نا کہ لائیں, دکھائیں, ویڈیو لائیں, ثبوت لائیں, فورینزک کریں. تو وہ چیزیں ہو گئی ہیں. تو یہ وہ جو مذاکرات کی دعوت ہے دیٹ از اے پولیٹیکل اپروچ. لیکن یہ جو چیز ہے یہ تو ان کے اپنے کرتوت ہیں جو ماضی میں انہوں نے کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں تو اس میں بالکل شوق نہیں ہوا. مجھے تو ان کا سب کا پتہ ہے, کیونکہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا. ہم تو پہچانتے تھے کہ اس ویڈیو میں سہیل ہے, اس میں تیمور ہے, اس میں فلانا, اس میں ڈمکانا ہے, اس میں ایکس وائی زیڈ, کون کون ہے. ہم تو جانتے تھے ان کی شکلوں کو. ان دنوں میں 9 مئی کو جب یہ لوگ یہ وارداتیں کرنے کے بعد بڑی بہادری کے ساتھ اپنی ویڈیوز جو تھی وہ اپلوڈ کرتے تھے, تو ہم تو دیکھ لیتے تھے کہ یہ تو یہی لوگ ہیں. آج عدالت نے یہ کام کیا, اس پہ حالانکہ وقت اتنا نہیں لگنا چاہیے تھا جتنا لگ چکا ہے, لیکن دیر آیت درست آیت. میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں یہ ایک تاثر پایا گیا تھا کہ 9 مئی کے کردار جنہوں نے ریڈیو پاکستان کو جلایا تھا, جنہوں نے بالا حصار کورٹ پر, کور کمانڈر ہاؤس پر, اس پر حملہ کیا تھا, فوجی تنصیبات پر حملے کیے تھے,
چک درا فورٹ پر حملے کیے تھے، پنجاب ریجمنٹ سینٹر مردان پر حملے کیے تھے، کرنل شیر کے مجسمے کو توڑا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں تو خیبر پختونخوا کے عوام نے دیکھی تھی اپنی آنکھوں سے، لیکن یہ ابہام پیدا ہو رہا تھا کہ کیا خیبر پختونخوا میں کوئی قانون نہیں ہے، یا قانون کی دونوں آنکھیں جو ہیں اس سے پٹی ہٹ گئی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، اس لیے ذرا ان کو جانے دو. تو میرے خیال میں یہ دیر آئے اچھا، دوسرا لیکن درست دوسرا خان صاحب، ایک نئی ڈیولپمنٹ بھی ہے. بشرا بی بی صاحبہ سے منسوب مشال یوسف زئی صاحبہ کا ایک بیان جو ہے وہ میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، جس میں مشال یوسف زئی کہتی ہیں کہ بشرا بی بی مفاہمت اور مذاکرات کی جو ہے وہ نہ صرف بھرپور حامی ہے، بلکہ جو سابق خاتون اول ہیں وہ مقتدرہ اور بانی کے درمیان جو محاذرائی ہے اس کی مخالف بھی ہیں. یہ آپ اس بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس پہ آپ کا ٹیک کیا ہے؟ یہ بیان اسی طرح ہی ہوگا جیسے دیا جا رہا ہے؟ اور اگر یہ بات اسی طرح ہی ہے تو پھر تو بڑی خوشائند بات ہے، پھر تو مذاکرات پہ بیٹھنا بھی چاہیے، بات آگے بھی بڑھانی چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی ٹیمپریچر نارمل کرنا چاہیے. تو یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو مشال یوسف زئی نے بات کی ہے تو آیا کیا وہ بشرا بی بی کی ترجمان ہے، یا ان کی ملاقات ان سے کب ہوئی ہے؟ بیکاز گزشتہ جو ہفتہ 10 دن میں جتنے ان کے پروگرامز ہوئے ہیں، اس میں 2-3 پروگراموں میں میرے ساتھ بھی وہ بیٹھی تھی، تو وہ تو بالکل اینٹی سٹیٹ ایجنڈا لے کر بات کر رہی تھی، وہ تو بالکل مخالفانہ تھی. تو دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا سٹنٹ ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے. اگر حقیقت پر مبنی ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کو اس پہ سوچا بھی جا سکتا ہے. دوسرا لیکن اگر یہ سارے یہ مقدمات صرف قائم کرنے کے بعد محض اپنی اٹریکشن گین کرنے کے لیے اور اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے اگر اس طرح کوئی انہوں نے سٹنٹ مارا ہے تو پھر میرے خیال میں انہوں نے غلط کیا ہے. اور دوسرا آنے والے دنوں میں پھر آپ کیا منظرنامہ دیکھیں گے ادھر؟ جب یہ بات آگے بڑھے گی، پروسیکیوشن چونکہ آگے بڑھے گی اور معاملات لے کر آگے بڑھے جائیں گے تو 9 مئی کو لے کر، تو آپ کیا منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں کے پی میں؟ پھر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں وہاں؟ منظرنامہ کیا بنتا دیکھ رہے ہیں؟ اور بس اتنا ہی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پنجاب سے خیر سے ساری صفائی ستھرائی ہو گئی ہے، بلوچستان سے ہو چکی ہے، سندھ سے ہو چکی ہے، کشمیر سے ہو چکی ہے، لے دے کے خیبر پختونخوا رہ گیا تھا. انشاءاللہ یہاں سے بھی یہ گند وند ٹھکانے لگ جائے گا، صاف ہو جائے گا. حکومت تو یہ کر نہیں سکتے ہیں، گورننس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. وہ تو ببانگ دول کہتے ہیں کہ وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو نہیں ود تو خان ڈیولپمنٹ، صاحب دیکھیں گورننس، ترقی. کے پی کا مزاج جو ہے وہ آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کے پی سے ہیں، کے پی کا مزاج سمجھتے ہیں. وہاں ایک طرف تو آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، دوسری طرف جب ان مقدمات کو آپ سپیڈ اپ کریں گے اور ان کو آگے لے کر بڑھیں گے تو وہاں لوگ جو ہیں عوامی نمائندے ان کے لوگ باہر بھی آ سکتے ہیں، احتجاج بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر آپریشن بھی چل رہا ہے، آپ وہاں آپ کے بقول صفائی ستھرائی بھی کر رہے ہیں، تو یہ دونوں محاذ کیسے لے کے چلیں گے آپ؟ میرے خیال میں ان کے ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا میں امن بحال نہیں ہو سکتا، ان کے ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا ترقی نہیں کر سکتا، ان کے ہوتے ہوئے گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے. یہ بیچ میں سے ہٹیں گے. سب سے بڑی وائرس یہ خود ہے، یہ جماعت ہے، یہ جتھا ہے، طبقہ ہے، فرقہ ہے، جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں، یہ ان کی حکومت ہے. یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو خیبر پختونخوا میں آج ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. آپ مجھ سے لکھ کے لے لیں، اگلے چند دنوں میں وہاں پہ امن بحال ہو سکتا ہے. ایک اور بیکاز بات پہ امن کی ایک اور بات بربادی میں ان کا ہاتھ شامل خان ہے. صاحب، آخری بات جی جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، فواد چودھری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے، ابھی تھوڑی دیر بعد ان کا پوائنٹ آف ویو ہم نشر بھی کریں گے. وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس سارے سینیریو میں گورنمنٹ مغرور ہو چکی ہے اور وہ اپوزیشن کے سینے پہ دھمال ڈال رہی ہے، گری ہوئی اپوزیشن کے سینے پہ. تو یہ آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہی قصوروار ہیں، انہی کی وجہ سے ترقی نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں ان کو ہٹانا مقصود ہے. تو پھر سر سسٹم کے اندر بہت بڑا ایک ویکیوم پیدا ہو جائے گا. جب ایک سسٹم کو اپوزیشن ہی نہیں ہوگی تو وہ سسٹم کیسے چلے گا، وہ پائیدار کیسے ہوگا؟ سر مجھے یہ بتائیے، از دس اے سین ریسپانسبلٹی؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریسپانسبل اپوزیشن تھی جو کہتی ہے کہ ہمیں گورننس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ گورننس میں تو امن بھی آتا ہے. کیا یہ سہیل افریدی صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے؟ کیا اس کی کابینہ کے وزیروں کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے؟ کیا آپ کی سٹیٹ کی پالیسی پنجاب، سندھ، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان یہ ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں قومی پالیسی پر؟
اور خیبر پختونخوا دوسری سائٹ پہ جا رہا ہوتا ہے. کیا بہت یہ بات شکریہ غلط جی. ہے؟ اختیار کوئی ولی اس کو خان ڈینائی صاحب کر ہمارے ساتھ سکتا ہے؟ موجود تھے, پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر, اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. پروگرام ایک شارٹ بریک شامل کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو پی ٹی آئی کی طرف سے سنجیدگی بھی نظر نہیں آ رہی, اور نہ ہی پی ٹی آئی ان کاوشوں کی حمایت کر رہی ہے جو فواد چودھری, عمران اسماعیل اور محمود مولوی کی صورت میں سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بلکہ تحریک انصاف نے 6 جنوری کو ان تمام افراد کے خلاف ایک اعلامیہ جاری کیا, جس میں کہا کہ انہوں نے مشکل وقت میں بانی پی ٹی آئی اور پارٹی کو کھلے عام چھوڑا, کھلے عام پریس کانفرنسز کی اور پارٹی سے لا تعلقی اختیار کر کے عملاً منحرف ہو گئے. بانی کی ہدایت پر یہ تمام افراد پارٹی سے نکالے جا چکے ہیں. انہیں کسی بھی صورت میں پی ٹی آئی سے منسوب کرنے کا کوئی اخلاقی, سیاسی یا تنظیمی حق نہیں. پارٹی ان نام نہاد نمائشی ڈائیلاگ کمیٹی یا اس طرز کے کسی بھی سیاسی تماشے سے مکمل طور پر ہوشیار اور دور رہے. اسی حوالے سے کچھ دیر پہلے فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے بات کیا ہو رہی تھی وہ بھی دیکھیے. چودھری صاحب, کیا بنا آپ کے ڈائیلاگ کے پروسیس کا, وہ سلسلے کا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی 10 جنوری تک معاملات کلیئر ہو جائیں گے, وہ بات کہاں پہنچی سر؟ لیکن فی الحال تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو کراچی میں جس طرح سے پالیسی دوبارہ چینج ہوئی, تو ظاہر ہے اس سے ایک فی الحال تو یہی لگ رہا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ابھی تک حکومت کا, اسٹیبلشمنٹ کا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسا بڑا چیلنج نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی مذاکرات کی ضرورت ہو. اور تحریک انصاف کی اپنی حکمت عملی بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ آئی وڈ سے کہ فلاڈ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کوئی ماحول جو ہے وہ صرف جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. البتہ ہماری کوششیں تو بہرحال جاری رہیں گی حکومت سے, اور جو بھی حکومت میں لوگ ہیں ان سے بات چیت جو ہوئی ہے. آئی تھنک دیر از اے ڈیوائیڈیڈ اوپینین, اور حکومت ابھی تک اپنے آپ کو یکسو نہیں کر سکی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. شہباز شریف صاحب مذاکرات کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ ایک رسمی سی بات ہے, اس کو فالو اپ جس طریقے سے آپ دیکھیں انہوں نے نہیں کیا. اور ابھی تک حکومت کی حکمت عملی یہی لگ رہی ہے کہ وہ الفاظی کی حد تک تو بات چیت کی بات کرے, لیکن پریکٹیکلی اس کی طرف بڑھنے کا کوئی ایسا ابھی تک انہوں نے کوئی اپنا جو ظاہر نہیں کیا, دلچسپی کوئی ظاہر نہیں کی انہوں نے اس طرف بڑھنے میں. اور یہ تمام جو اس وقت سچویشن ہے اس میں یوں لگ رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی چیلنج نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمیں حکومت میں یا مذاکرات کی ضرورت ہو. اگرچہ جو بین الاقوامی ایونٹس ہیں وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, ہمارے ہمسائے میں تبدیل ہو رہے ہیں, آگے آنے والے چند ہفتوں میں وہ کیسے افیکٹ کریں گے وی ڈونٹ نو. لیکن میرے خیال میں ابھی تک حکومت کی طرف سے جو دلچسپی ہے وہ صرف الفاظی کی حد تک ہے, اس کے آگے انہوں نے کوئی بات ابھی تک نہیں کی. اچھا, دوسرا چودھری صاحب, یہ سہیل افریدی صاحب کا جو فرینزک ٹیسٹ پازیٹیو اس میں آیا, اور ریڈیو پاکستان کا جو حملہ ہوا تھا اس کی جو فوٹیجز فرینزک ایجنسی کو بھیجی گئی تھی, اس میں تیمور جھگڑا بھی شامل ہے, عرفان سلیم بھی. میں اب سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پولیٹیکلی اگر یہ 9 مئی میں معاملہ فکس ہو جاتا ہے اور اس طرف چلا جاتا ہے, کیونکہ وہ تو عدالت کا ہی استحقاق ہے اور وہیں معاملہ چلنے اور پروسیکیوشن نے لے کے چلنا ہے اس کو, پولیٹیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ بھی پھر بن سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ پولیٹیکلی سے اس موو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو ہے ہی پولیٹیکل نا جی, اس کی کوئی لیگل تو ایسا کوئی امپورٹنس نہیں ہے نا. لیگل میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اصل میں اس وقت جو ایشو ہے وہ تو یہی ہے کہ پولیٹیکل جو یہ بھی آپ نے جو بات کہی ہے ایکچولی تو آپ میری ہی بات کی جو تصدیق میں ایک اور انسیڈنٹ دے رہے ہیں کہ اگر حکومت نے ٹمپریچر نیچے لانا ہو تو اس طرح کی جو رپورٹس ہیں یا چیزیں ہیں ان کی کوئی لیگل اہمیت تو نہیں ہے نا, ان کی پولیٹیکل اہمیت ہی ہے. اور یہ جو مقدمات ہیں سارے یہ بھی پولیٹیکل کیسز ہیں, کوئی لیگل کیسز تو ہیں نہیں کہ ہم ان کے اوپر اپنا دماغ خرچ کریں کہ کوئی قانون میں کیا کہتا ہے اور عدالتیں کیا کہتی ہیں. یہ تو ایک پولیٹیکل ٹمپریچر اوپر جانے کا اظہار ہے جو ہو رہا ہے. اور یہ اور جی بات پوری کر لیں اس آپ. طرح سے جو اور یا دباؤ جو ہے اور بڑھانے کی ایک کوشش جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اور الٹیمیٹلی جو آج کراچی میں بھی جس طرح سے جو کچھ ہوا سہیل افریدی صاحب کے ساتھ, اس کا بھی اظہار یہی ہوا ہے, اور لاہور میں بھی احساس یہی ہوا ہے. اور پی ٹی آئی کے پاس, تحریک تحفظ آئین کے پاس کوئی اسٹریٹجی تو نظر نہیں آئی کہ وہ اس دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کیا کریں گے. دے لیک
I would say innovation. शोरी साहब, अभी आप फरमा भी रहे थे कि ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान है, कोई इनोवेशन इसमें नहीं है। क्या क्या होना चाहिए था? आप अगर इसे डिज़ाइन करें, फ़र्ज़ करें अपने तजर्बे की बुनियाद पर, तो क्या क्या कमियां आपको इसमें दिखाई दी हैं? लेकिन मैं तो बड़े अरसे से इमरान खान साहब से भी बात कर रहा हूँ और टीवी पे भी ये कह रहा हूँ कि आपको अपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस चाहिए था। आप मौलाना फजलुर रहमान को आप साथ नहीं मिला सके, जीडीए को साथ नहीं मिला सके, उस तरह से जेयूआई अपना जमात इस्लामी को साथ नहीं मिला सके। तो उसके बगैर जो एक आई वुड से कि जो एक होनी चाहिए थी अपोजिशन अलायंस, जिससे कि हुकूमत को ये एहसास होता है कि इनको भी साथ रखना ज़रूरी है, चलना ज़रूरी है, वो इस वक्त हुकूमत उसकी ज़रूरत महसूस नहीं कर रही। ये नहीं कह रहा मैं कि गलत है या सही है, मैं हम हुकूमती पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो समझते हैं कि हम पे कोई दबाव नहीं है। ये एक अलहदा बात है कि मेरी नज़र में मुआशरे को, सोसाइटी को एक बिल्कुल दीवार से लगाना कोई अक्लमंदाना स्ट्रेटजी नहीं होती, क्योंकि जो तहरीकें चलती हैं या स्ट्रीट मूवमेंट्स हैं वो सिर्फ मेन इश्यूज के ऊपर नहीं होती। जब आप इतनी वोलेटाइल सोसाइटी रखते हैं तो वो कई और दफ़ा और इश्यूज के ऊपर जो है वो, अगर आप पाकिस्तान हिंदुस्तान के अगर फसाद देखें, पंजाब के जो फसाद हुए थे वो पार्टीशन के ऊपर नहीं हुए थे, वो एक रनवे मैरिज से शुरू हो गए थे। इसी तरह से अयूब खान के खिलाफ जो तहरीक थी वो कोई अयूब खान को हटाने के लिए तहरीक नहीं शुरू हुई थी, वो तो एक कस्टम वालों ने जब एक टेप रिकॉर्डर जब्त कर लिया स्टूडेंट का तो वहां से तहरीक शुरू हो गई। सो पेरिफेरियल इश्यूज होते हैं, साइड इश्यूज होते हैं जिनसे हुकूमतें मुसीबत में पड़ी जाती हैं जब इतनी वॉलेटाइल आप मुल्क को रखते हैं। बट नॉनदलेस ये तो एक हुकूमत का, एस्टैब्लिशमेंट का, हुकूमत का एक सोच है कि वो इसको कैसे आगे लेके बढ़ते हैं। हमारी नज़र में पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाना, इमरान खान की मकबूलियत को आप ख़त्म नहीं कर सके, उनकी पॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस है उसको आप ख़त्म नहीं कर सके, वो बढ़ रही है। तो हसूलन तो हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, बातचीत की तरफ जाना चाहिए, पर जो अभी तक हुकूमती इक़दामात हैं उनमें से कोई ये इजहार नहीं हो रहा कि वो कोई बातचीत की तरफ आना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा चौधरी साहब, ये आप इतनी ज़बरदस्त काविशें कर रहे थे, बाकी नून लीग की तरफ से भी बहुत सारे लोगों ने इसे सराहा। इख्तियार वली खान साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, सारा कुछ हो रहा था। आप लोगों के खिलाफ इतनी सख्त प्रेस रिलीज इसकी नौबत क्यों आई? इसकी वजह क्या देखते हैं? हालांकि आप तो चाह रहे थे कि भाई कोई सिरा मिले, आपको मिल जाए या उन्हें मिल जाए, बात तो एक ही थी। बात तो थी कि तहरीक इंसाफ की जो राह हमवार करना बेसिकली। तो इतनी सख्त प्रेस रिलीज आप लोगों पे दे दी, इसकी वजह क्या देखते हैं? नहीं, वो तो आपने जो उन्होंने मेरे ख्याल है वो आजकल कंधार में होते हैं जो सेक्टर इंफॉर्मेशन है पीटीआई के, तो उन्होंने वहां से जारी की, उसकी तो कोई अहमियत नहीं है। आप देखें ना कि जो अपना है चेयरमैन पीटीआई गौहर साहब हो गए, जी, बल्कि अभी मैं देख रहा हूँ कि मशाल बीबी जो है, सेनेटर मशाल, उन्होंने तो बड़ा ही अहम बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी जो है वो बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट के साथ झगड़े की हक में नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है जो उनका आया है मशाल खान का। तो बुनियादी तौर के ऊपर तो देखें ना, दो ही पार्टीज के अंदर ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे भी ग्रुप्स हैं, पीटीआई के अंदर भी। और अगर वो जो लोग इनकलाब लाना चाहते हैं उनको रोक तो कोई नहीं रहा ना जी, वो कर ले आए, पर फिर तो झगड़ा ही खत्म हो जाए अगर इनकलाब ले आए, हजारों लोगों को स्ट्रीट्स पे ले आए, लेकिन सिर्फ ट्विटर फेसबुक पे तो इनकलाब नहीं ना आना। तो इसलिए बुनियादी तौर के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टी है, और सच्ची बात यह है कि जाती तौर पे मैं ये भी समझता हूँ कि इनकलाब से आना कोई बहुत सक्सेस नहीं होती इस रियासतों की। रियासत की जो सक्सेस है वो ये है कि आप जो मनहैसुल कौम एक नतीजे के ऊपर पहुंचे और अपना मामला रिजॉल्व कर सकें। लेकिन अगर कोई इनकलाब लाना चाहते हैं तो वो लें, अभी बिस्मिल्लाह, भी उसमें कोई पॉसिबल ऐसा मसला नहीं। है चौधरी साहब? अभी भी क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो ये अपोजिशंस का इकट्ठ बन जाए, फजलुर रहमान साहब भी बीच में हों, दीगर बड़े लोग भी हों, और ये बात जो आप बार बार कह रहे हैं और आपको ये बात कहते हुए तकरीबन साल से ज़्यादा हो गया, तो ऐसा अभी भी पॉसिबल है? क्या फिर करना पड़ेगा इस पॉसिबिलिटी को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए? देखिए, जो मौजूदा लीडरशिप है वो तो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो उनके साथ चलने से तो बिल्कुल वो इनकारी है। असल में अगर आपको संजीदा लीडरशिप जो है वो होती, इसीलिए अगर हमें शाह महमूद कुरैशी साहब आ जाते, आरिफ अलवी साहब आ जाते,
اسد کیسر جو ہیں چلے وہ آ جاتے، عاطف خان آ جاتے، گوہر صاحب اس کو بناتے، پھر سچویشن ایک اور ہوتی. لیکن ابھی تو بالکل جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے اوپر تو وہ تو کلنڈروں کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے ساتھ کوئی سنجیدہ بات کوئی کیسے کرے گا؟ اب لیٹ سی کہ یہ کیسے، یہ تو ایک چیز ہے. دوسرا دیکھیں، ہمارا ماننا تو یہی ہے کہ اگر حکومت اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے پہ پہنچے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے لانے کی ضرورت ہے، تو پھر خواتین ورکرز کو ریلیف دیں، کوٹ لکھپت کے جو اسیران ہیں ان کو ریلیف دیں. وہ لوگ آ کے پھر اس معاملے کو آگے لے جا سکتے ہیں، وہ حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک گیم، رولز آف دا گیم تو طے کر سکتے ہیں نا، اور وہی پھر عمران خان سے بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں عمران خان سے ملنے دیں، یا میں کہوں جی مجھے عمران خان سے ملنے دیں، تو میں جا کے عمران خان کو کہوں گا کیا؟ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، تو ان سے بات آپ کیا کریں گے؟ تو جب تک حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پہلا قدم نہیں اٹھاتی پولیٹیکل پولرائزیشن کو نیچے لانے کے لیے، وہ بشرا بی بی کو، ڈاکٹر یاسمین راشد کو رہا نہیں کرتے، وہ شاہ محمود قریشی، اجاز چودھری، محمود اور رشید کو ریلیف نہیں دیتے، تو مجھے بتائیے نا آپ عمران خان سے جا کے کہیں گے کیا؟ تو جو ماحول ہے، جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات سے بھی پہلے آپ ایک ماحول تو بنائیں نا مذاکرات کا. میں رانا صاحب سے بھی میں کہتا ہوں، ایاز صادق صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ جب آپ رانا صاحب بیٹھے ہیں، ایاز صادق بیٹھے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں، اعظم تارڑ صاحب بیٹھے ہیں، تو پی ٹی آئی کی طرف سے دوسری طرف کون بیٹھے گا؟ اچھا چوری صاحب، یہ بات میں نے پوچھی بہت سارے جو پولیٹیکل سائیڈ ہے سر، خاص طور پہ نون کی، ان سے جب ڈسکس کیا تو سر ان سے یہی پوچھتے رہے کہ یہ جو بات آپ ایگزیکٹلی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمان کو اور مذاکرات کو اس وقت سنجیدگی سے لیں گے جب یہ اسٹریٹ موومنٹ کی بات بالکل ختم کریں اور بیٹھیں، اور باقی یہ ساری چیزیں اور یہ ڈسکشن اور سہیل افریدی صاحب کا ادھر جانا ادھر جانا، یہ ان کا موقف میں بتا رہا ہوں، وہ یہ بات پھر کرتے ہیں، تو پھر شروعات کسی کو تو سر آگے بڑھنا پڑے گا. نہیں دیکھیں نا، وہ حکومت کیا کر رہی ہے، حکومت صرف یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے نیچے گرا لیے اور اب سینے کے اوپر جو ہے نا دھمال ڈال رہی ہے. حکومت کا جو اس وقت بنیادی جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری قوم کو جو ہے وہ نیچے لٹا لیے، اور اب وہ اس وکٹری کا جو دھمال ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. اب یہ وکٹری کی جو ایک ان کی جو کامیابی کی جو دھمال ہے وہ کتنی دیر جاری رہتی ہے ہمیں نہیں پتا، لوگ کتنی دیر نیچے پڑے رہیں گے ہمیں نہیں پتا. اور یہ کہنا کہ وہ بات ہی نہ کریں، اور وہ یہ جرت بھی کیسے کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی تحریک چلائیں گے، یہ حکومت کا ایک سمجھیے کہ غرور ہے. اور وہ ان کی جو ایک I would say this is an insulting attitude towards the people of Pakistan and towards their opposition، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے، ان کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ تحریک کی بات کریں. انفارچونیٹلی یہی ایٹیٹیوڈ ہے جو کہ اتھارٹیرینزم میں ہوتا ہے، اور یہی قوموں کو زوال کا باعث بنتا ہے. انفارچونیٹلی گورنمنٹ کے اندر کوئی ایسی کلیئرٹی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے مخالفوں کو بھی ایک منیمم عزت دینی ہوتی ہے، ان کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. موجودہ جو ماڈرن سسٹمز ہیں جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں، اس میں آپ اپنے مخالفوں کے بھی سٹیکس کریٹ کرتے ہیں بہت سسٹم میں. شکریہ فواد چودھری صاحب جی، سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. پروگرام میں بریک شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. 2 ہفتے قبل تہران کے گرینڈ بازار سے شروع ہونے والے احتجاج نے ایران بھر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، جبکہ پرتشدد مظاہروں کے نتیجے میں اب تک 15 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 65 ایرانی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ایرانی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے تہران کے مضافات سے 100 مسلح شرپسندوں کو گرفتار کیا، جبکہ مہنگائی کے خلاف 15 روز سے جاری ہنگاموں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 2500 افراد کو گرفتار کیا. ایرانی خبرساں ایجنسی تسنیم نے دعویٰ کیا ہے کہ حکام نے دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 200 افراد کو حراست میں لیا ہے، اور ان کے پاس اسلحہ، دستی بم اور پیٹرول بم سمیت دیگر اسلحہ بھی تھا. اس کے علاوہ ایرانی حکام نے بتایا ہے کہ موساد کے ایسے 600 ایجنٹس کی شناخت کر لی گئی ہے جو مظاہرین کو بھڑکانے میں ملوث ہیں، اور اس سلسلے میں ایرانی ہیکرز کے گروپ حنزلہ کی جانب سے ایک PDF دستاویز بھی سامنے آئی ہے، جس میں ایران کے علاوہ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور اسرائیل سمیت کئی ممالک کے نام اور فون نمبرز کی فہرست موجود ہے. اس فہرست میں عبرانی میں لکھے گئے کچھ نام اور انگریزی میں لکھے گئے کئی ایرانی نام بھی شامل ہیں،
جن کا اسرائیلی خفیہ تنظیم موساد سے رابطہ ہے، جبکہ اس خبر کی تصدیق اسرائیل کے وزیر ثقافت کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ایجنٹ ایران میں سرگرم ہیں، اور اسرائیلی ریڈیو کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ البتہ اس کی تردید یہ کی کہ یہ ایجنٹ ایران کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے کام نہیں کر رہے، بلکہ وہ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ایران کسی بھی دوسرے پہلو سے اسرائیل کے خلاف خطرہ نہ ہو۔ ادھر ایران کی حکومت نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج کو تعینات کر دیا ہے، جبکہ مسلح افواج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ ہر سازش کا مقابلہ کرے گی اور امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنا دے گی۔ سپریم کمانڈر ان چیف کی کمان میں فوج نہ صرف خطے میں دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، بلکہ قومی مفادات، اسٹریٹجک اور دیگر معاملات اور عوامی املاک کے تحفظ کو بھی یقینی بنائے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے امریکی دھمکیوں کے باوجود شرپسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا اشارہ دیا ہے، اور ادھر ایران کے اٹارنی جنرل محمد مہدی آزاد نے کہا ہے کہ سپریم لیڈر کے حکم پر پاسداران انقلاب کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور احتجاج کرنے والے ہر شخص کو دشمن خدا سمجھتے ہیں۔ صرف مظاہروں میں حصہ لینے والے ہی نہیں بلکہ فسادیوں کی مدد کرنے والے بھی اسی الزام کے تحت مقدمات کا سامنا کریں گے، اور اس سلسلے میں ان کے مقدمات تیزی سے چلانے کی ہدایت کر دی گئی ہے، اور جرم ثابت ہونے پر انہیں سزائے موت ہو سکتی ہے۔ جبکہ ایران کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ مظاہرین کے خلاف قانونی کارروائی میں نرمی نہیں برتی جائے گی، اور اس تمام صورتحال میں ایران کے وزیر داخلہ کی جانب سے ایک اہم بیان بھی سامنے آیا ہے جس کے مطابق ایران میں اشتعال انگیزی اور تخریب کاری میں کمی ہو رہی ہے، اور جبکہ ایرانی پارلیمان کے سپیکر محمد باقر نے کہا ہے کہ ایران اپنی دفاعی حکمت عملی کو صرف جوابی کارروائی تک محدود نہیں رکھے گا بلکہ واضح اور عملی خطرات کی بنیاد پر پیشگی اقدامات بھی کرے گا، اور حملہ کیا گیا تو اسرائیل اور امریکی فوجی اڈے جائز اہداف ہوں گے۔ یہ پیغام صدر ٹرمپ اور ان کے اتحادیوں کے لیے ہے جو غلط اندازے نہ لگائیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے منیر اکرم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق مندوب اقوام متحدہ، بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ آپ سے سب سے پہلے تو جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ نیو یارک ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دیگر آپشنز جو ہیں یہ ایران کا پرابلم اگر مزید بڑھتا ہے تو ٹرمپ کو دیگر آپشنز کے حوالے سے بھی بریف کیا گیا ہے۔ دوسرا، ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران آزادی چاہتا ہے، شاید پہلے سے زیادہ، کہیں وہ اس چیز کو چاہتا ہے تو ہم پہلے سے زیادہ بڑھ کر ان کی ہیلپ وغیرہ کریں گے۔ آپ اس سارے تناظر کو سر کس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا ایران کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ کیا ٹیک ہے جی آپ کا؟ یہ دیکھیں، امریکہ اور سب میں زیادہ اسرائیل کا جو ارادہ ہے وہ تو یہی ہے، سالوں سال سے انہوں نے دیکھا کہ جو یہاں ایران کی حکومت میں تبدیلی کس طرح سے لے آئیں، اور ریجیم چینج کرنے کا ان کا ارادہ بہت عرصے سے ہے۔ اب یہ جو حالات ہیں ایران میں، یہاں جو ڈیمنسٹریشنز کی وجہ سے اب ان کی سوچ ہے کہ شاید یہ اچھا موقع ہے کہ ایران کی حکومت کو گرایا جائے۔ میری نظر میں یہ زیادہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی بہت پہلے بھی ڈیمنسٹریشنز ہوئی ہیں ایران میں، حالات ہیں، کچھ لوگ ناراض ہیں اکانومی وغیرہ کی وجہ سے، پر اس میں میرے خیال میں جو ان کا ارادہ ہے کہ حکومت کو ہم ہٹا سکتے ہیں، وہ مجھے نہیں نظر آتا ہے۔ وہ کوئی سیبوٹاج کروا رہے ہیں، کچھ ایجنٹس وہاں لگائے ہوئے ہیں جو پھیلا رہے ہیں اس کو، پر میرے خیال میں یہ تبدیلی، حکومت کی تبدیلی اس طرح سے نہیں آئے گی۔ ایرانی جو ملک ہے، نیشن ہے، وہ باہر سے اگر کوئی انٹرونشن ہوتا ہے تو وہ بالکل یونائٹڈ ہو جائیں گے، تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا اگر کوئی حملہ کیا یا انٹرونشن کرنے کی کوشش کی۔ ان اینی کیس حملہ کر کے کیا کریں گے؟ یعنی کہ کوئی فوج تو نہیں ڈال سکتے ہیں وہاں جس طرح سے دوسرے ملکوں میں ڈال سکتے ہیں، یہاں وہ فوج تو نہیں بٹھا سکتے ہیں تبدیلی لے آنے کے لیے۔ تو میرے خیال میں ممکن نہیں ہے اس وقت حکومت کو ہٹانے کی۔ اچھا، دوسرا منیر اکرم صاحب، آپ کچھ دن سے جو دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل سینیریو جو بنا ہے، جو ٹرمپ کا لب و لہجہ ہے یا جو امریکہ کی کارروائیاں ہیں، وینزویلا سے آپ لے لیجئے یا اس سے تھوڑا عرصہ پہلے جو ایران کے ساتھ صورتحال تھی، ٹاپ جنرلز ان کے جیسے اسرائیل نے جو ہے انہیں ہٹ کیا،
تو کس حد تک یہ بات بڑھ سکتی ہے، اور پھر اب جب ایران اپنے عوام کے اوپر وہ انہیں روکنے کے لیے بھی کوشش کرے گا تو کتنا کٹھن ہے اپنے عوام کو بھی نارملائز کرنا؟ اور یہ بھی ایرانی میڈیا یا دیگر جریدے لکھ رہے ہیں کہ یہ احتجاج بہت بڑے احتجاج نہیں ہے، تاریخی احتجاج نہیں ہے جو ایران پہلے دیکھ چکا ہے، لیکن بہرحال یہ بات بڑھتی جا رہی ہے، رک نہیں رہی، تھم نہیں رہی کسی جگہ۔ جی، جیسے میں نے کہا کہ دیکھیے یہ ممکن ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران کی جو فیسلٹیز ہیں، جو ان کی میسائل فیسلٹیز ہیں، جو ان کے باقی نیوکلیئر فیسلٹیز جو رہ گئی ہیں، شاید ان پہ ایک ایکسکیوز بنا کر اور ان کو پھر وہ حملہ کر سکتا ہے۔ وہ اس قسم کا حملہ شاید ہو، ان کے ارادے ہیں کہ ایران کی جو طاقت ہے اس کو بالکل ختم کیا جائے، اور میسائل کیپیبلٹی اور ان کا نیوکلیئر پروگرام ختم کیا جائے، ٹھیک، تو اس پہ شاید ممکن ہے کہ وہ پھر حملہ کر سکتے ہیں۔ پر ریجیم چینج کے لیے حملہ کرنا، انٹرونشن کرنا، وہ مجھے ریئلسٹک نہیں نظر آتا، کیونکہ رجیم چینج کے لیے انہوں نے وہاں جا کے پوری یعنی حکومت کو ہٹانا ہوگا، اور وہ ممکن نہیں ہے، وہ فزیکلی ممکن نہیں ہے۔ اب وہ جو عوام ہے وہ اگر اٹھ جاتی ہے اور بہت ہی وہاں ہنگامہ مچ جاتا ہے، تو اندرونی حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلی شاید آ سکتی ہے، پر اس کے بھی امکان مجھے اتنے زیادہ نہیں نظر آتے، پر باہر کی انٹرونشن سے رجیم چینج نہیں آئے گا ایران۔ اچھا، آپ بیسیکلی بڑی بنیادی اور درست بات کر رہے ہیں، اور بڑی زبردست یہ بات بھی ہے کہ باہر سے انٹرونشن اگر کریں گے تو وہ تو پھر سب نے ایران کو دیکھ لیا ہے اور کئی دفعہ آزما بھی لیا ہے۔ اگر کیوس ہے اور اندرونی معاملات گورنمنٹ سے نہیں سنبھالے جا رہے اور عوام ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں یا وہ تشدد کی طرف جاتے ہیں بالفرض، تو وہاں سے بات بگڑتی ہے، تو وہ کیوس کی صورتحال ایک علیحدہ ہے، تو مکس اپ نہ کیا جائے، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیپٹرز ہیں، علیحدہ علیحدہ سے ڈیل کرنا چاہیے، بیسیکلی جو آپ فرما رہے ہیں۔ جی جی، صحیح ہے، بالکل صحیح۔ تو اس پھر وہاں کی گورنمنٹ کے لیے اس مدے پر قابو پانا آپ کو کتنا آسان نظر آ رہا ہے؟ سینکشنڈ ایران ہے، وہاں معیشت کی یہ صورتحال ہوئی کہ لاکھوں روپیہ بڑھ گیا آپ کا، جو ہے $1 کا ریٹ 21 لاکھ تک چلا گیا، پھر وہ 14 لاکھ پہ آیا، اور پہلے وہ 3 لاکھ پہ ہوتا تھا۔ اس قدر وہاں چھلانگیں لگی، جو معیشت کی گراوٹ تھی اس کو اگر دیکھیں تو ان کے جو ڈی ویلیو ہونے کا جو سلسلہ تھا، تو پھر وہاں کیسے وہ سنبھالیں گے اسے؟ ان کے لیے کتنا کٹھن ہے، کتنا مشکل ہے؟ جی دیکھیں، مشکل ہے اس وقت، کیونکہ ان کے حالات کافی بگڑ گئی ہیں، اکانومی بہت کمزور ہو گئی ہے، لوگوں کی معیشت نہیں پوری ہو رہی ہے، تو یہ اس سے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ حکومت نے اپنی عوام کو بہلانے کے لیے، ان کو منوانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کچھ میجرز لینے ہوں گے، پیش کرنے۔ اب وہ کیا میجرز لے سکتے ہیں وہ تو ان کے اوپر ہے، پر میرے خیال میں جو خطے میں جو ان کے پڑوسی ہیں، جیسے پاکستان ہے، دوسرے ملک ہیں، سعودی عرب ہے، ہم سب کے حق میں یہ ہے کہ یہاں امن آئے اور ایران میں امن رہے، کیونکہ اگر ایران میں اگر یہ موومنٹ کیوس پھیلتا ہے تو پھر ان کی جو ایریاز ہیں، بلوچستان ہے، ازہری ایریاز ہیں، وہاں عرب ایریاز ہیں، وہاں سے پھر اگر کوئی سیسیشنسٹ موومنٹس چل جاتی ہیں، وہ کس کے حق میں نہیں ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کو تو بہت اس سے خوف ہے کہ جی اگر وہاں کیوس ہوتا ہے تو ہمارے اوپر بھی اس کا اثر آ سکتا ہے، تو ہم نے تو سب کچھ کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں امن آ جائے اور کس نہ کس طریقے سے وہاں سچویشن کنٹرول ہو جائے۔ بہت شکریہ منیر اکرم جی، سابق مندوب اقوام متحدہ، اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، فہد شہباز خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔